बारह वीडियो पर शेयर मत कीजिएगा, मेरे पास खुद वीडियो सेव है, मैं लेकिन हम शेयर नहीं करते। ठीक, आप समझ गए ना? छो तुम बोल दियो। इब्ने
ابن مرتضی کے جگر مسیحا ہمیں کنر کنوشکے صفاست اور درد لا دوا کے رویت حق میں شود نشین کے کلیم بن جلوے خدا آبیا کے رحمت حق بست جا بجا سب سے تم پیغمبر ہو بڑھتر یا علی مرتضی مثل پیغمبر ہو بڑھ کر یا علی مرتضی محشر حوض کوثر یا علی مرتضی غوث اعظم کیوں نہ کہلاتے بڑے پیرا تجھے غوث اعظم کیوں نہ کہلاتے بڑے اکبر یا علی مرتضی خاص مسلک ہے تمہارا خاندان قادری خاص مسلک ہے تمہارا خاندان اس طریقے کے ہو رہبر یا علی مرتضی غوث اعظم نے خدا کے حکم سے رکھا قدم غوث اعظم نے خدا کے حکم سے رکھا
خاندہ ہوتے شہ میرے علی کیوں نہ فقر خاندہ ہوتے شہ مرشد علی کیوں نہ فقر خاندہ ہوتے شہ ارشاد علی کیوں نہ فقر خاندہ ہوتے شہ روشن علی کیوں نہ فقر تجھ کو فلک مرحب رتبے میں کہ اب تجھ پر قدم محبوب سبحانی کہتا ہے نور ربانی ہے مولود محبوب سبحانی ہے فرش دریا عرش نورانی ہے میرے محبوب سبحانی ہے دل ہو خدا کی رحمتیں بیان سارے دلانی ہے غوث اعظم ہر گھڑی کلام اسی وہ جانی ہے مدد خانے غوث پاک اس پہ سرانی ہے یہ نور رسالت ماپ سے جیسے کہ کوئی عطر نکالے گلاب سے کیوں کرنا ہو کہ ارث ملی ہے جناب کو حسنین سے علی سے رسالت ماب سے بطن زہرا سے عجب پورے ہنسی پیدا ہوا اولیاء سے پہلے بعد انبیاء مثل علی فیض بخش اولین و آخری پیدا ہوا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ شاہ رسول رہنما
বলছেন যে ওই ব্যক্তিটাকে যেখানে জিবরিল ঢুকতে পারে না সেখানে ওই ব্যক্তি পৌঁছে আছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের পাক ওই ব্যক্তি সামনে এলেন আর বুরাক থেকে নামালেন। রাসূলের পাক ওনার কান্ধায় পাক রেখে নামাচ্ছেন আর রাসূলের পাক বলছেন, হে নওজওয়ান, তোমার নাম কি? নাম বলছেন, আমার নাম মহিউদ্দিন রেজিনা। তো রাসূলের পাক বলে দিলেন ওই সময় कि যারা যারা শুনে নাও, ফেরেশতা শুনে নাও, জিন শুনে নাও, মালায়েকা শুনে নাও, পুরো বশর শুনে নাও कि আজ সিদরাতুল মুনতাহাতে আমাকে যেভাবে নামতে মদদ করেছেন এই গৌসে আজম, যতক্ষণ না এর পা কারোর কাঁধে থাকবে সে ওলিয়ত পাবে। बेशक 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 सुभान अल्लाह। তো আমাদেরকে জারিয়া ধরে যেতে হয়। আমরা কেউ মায়ের পেট থেকে সুন্নি হয়ে যায় না, আমরা কেউ মায়ের পেট থেকে শিয়া হয়ে যায় না। আমরা যদি জানি যে আমরা কাউকে দেখে আমার ঈমানকে আমল করেছি, আমরা আল্লাহকে যদি মনে করতাম যে আল্লাহকে দেখে সবাই মুসলমান হয়ে গেছে, তাহলে পুরো দুনিয়া কেন মুসলমান হলো না? হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার আগে কেন মুসলমান ছিল না? হযরত ইব্রাহিমের আগে কেন মুসলমান ছিল না? হযরত নূহের আগে কেন মুসলমান ছিল না? হযরত আদম অবধি কেন মুসলমান ছিল? बेशक बेशक। যখন দেখলেন আল্লাহ পাক যে আমার পরিচয়কে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা কোন নবীদের মধ্যে ছিল না, তখন আউয়ালুল আম্বিয়াকে রাসূল পাক করে পাঠালেন। আল্লাহ পাক যে বললেন, এবার আমি তোমাদের মধ্যে তাকে পাঠাচ্ছি যাকে আমি ভালোবাসি, বেশক বেশক করি, যাকে আমি পালন বেশক বেশক, যার জন্য আমি সবকিছু বানিয়েছি, যার জন্য কায়নাত বানিয়েছি, যার জন্য আসমান বানিয়েছি, যার জন্য তারা বানিয়েছি, যার জন্য চাঁদ বানিয়েছি, যার জন্য সূরজ বানিয়েছি। যদি এই নূর না থাকতো, না তুমি থাকতে, না কায়নাত থাকতো। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे हैदर, या अली, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन। এবার माशाअल्लाह, যখন আমরা দেখতে পেলাম, বুঝতে পেলাম, জানতে পারলাম যে আমরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমাদের মধ্যে পাচ্ছি, জানেন ওনাকে পরবরিশ করার জন্য কে ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল? बेशक बेशक। आहा, আমরা আপনারা নিজেকে মুমিন বলছি, নিজেদেরকে মুসলমান বলছি, নিজেদেরকে নামাজি বলছি, নিজেদেরকে রোজাদার বলছি, কিন্তু হুজুর আবু তালিবের ঈমানে ডাউট वाह वाह, করছি। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। দলিল নেই। হযরত আব্দুল মুত্তালিব যখন বিছানায় শুয়ে, আবু জেহেল এলো, আবু জেহেল এসে বলল যে আব্বা জান মুহাম্মাদের পরবরিশ আমাকে দিয়ে দেন। আবু লাহাব এলো, বলল মুহাম্মাদের পরবরিশ আমাকে দিয়ে দেন। কেন চেয়েছিল? কারণ ইহুদিদের সাথে ইসরাইলের সাথে তাদের চুক্তি ছিল। ইসরায়েলি ইহুদি চেয়েছিল যে মুসা নবীর আগে কোনো নবী থাকবে না, তার জন্য মুহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দাও, মুহাম্মদকে কতল করব, মুসার দ্বীনকে আমরা জিন্দা রাখবো। ইসরায়েলের প্ল্যানিং ছিল, কিন্তু হযরত আব্দুল মুত্তালিব হাত না আবু জেহেলের হাতে দিল, না আবু লাহাবের হাতে দিল। মনে রাখবেন, আবু জেহেল, আবু লাহাব কিন্তু কাফের, শুধু ঈমান আনার জন্য আনেনি, কাফের ছিল মুহাম্মদকে কতল গায়ের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। হুজুর আব্দুল মুত্তালিব এই দুটা বেটাকে বাদ দিলেন, বাদ দিয়ে বললেন, আমি তার হাতে যার হাত দেবো, যার হাতে আমি কাবার চাবি দিয়েছি, যার হাতে আমি ইমামতের চাবি দিয়েছি, যে চাবি নবুয়তের মুহাম্মদের হাতে আছে, সেই পরবরিশ হুজুর আবু তালিব ছাড়া কেউ পাবে না। बेशक हजरत अबू तालिब जिंदाबाद, हजरत अबू तालिब जिंदाबाद, हजरत अबू तालिब जिंदाबाद। হুজুর আবু তালিবের ঈমানে ডাউট, बेशक भाई, নবুয়তের माशाअल्लाह উপরে माशाअल्लाह ডাউট, माशाअल्लाह। ইমামতের উপরে ডাউট। বেশক। আরে মুসলমান, তোমাদের সাজদার অত কিমত নেই যতটা হুজুর আবু তালিবের দরবারে চৌখটের কিমত। बेशक अगर तुम्हारा सजदा मस्जिद के बगैर आ जाए मिंबरे नबी पे तो उसकी कीमत अलग है, अगर आ जाए चौखटे अबू तालिब पे तो उसकी कीमत अलग है। बेशक तुम्हारा सजदा मस्जिदों में अगर लाखों बार करे तो अल्लाह बोल रहा है कि मैं उस बेईमान नमाजी को कबूल नहीं करूंगा जो कल्बा पे तौहीद पर यकीन नहीं है।
जो मेरे মোহাম্মদ के দিন पर यकीन नहीं है তাহলে আমি কি করে মেনে নেব যে আপনারা মুসলমান আর হুজুর আবু তালিবকে কাফের বলছেন যার বাড়িতে যার কোলে শুধুমাত্র রাসূল পাক নয় মাওলায়ে কায়নাত পাক পরवरिश হলেন এইটা একটা পলিসি আছে এটা চক্রান্ত আছে কেন হযরত আবু তালিব হচ্ছেন আলীর আব্বা যদি আবু তালিবকে মেনে নিত আলীকে মানতে হবে যদি আবু তালিবকে মেনে নিত আলীকে মানতে হবে যখন আলীকে মানতে হবে আহলে বাইতকে মানতে হবে আহলে বাইতকে মানতে হবে গৌসে পাককে মানতে হবে গৌসে পাককে মানতে হবে মওলা পাককে মানতে হবে মওলা পাককে মানতে হবে পীর ও মুর্শিদ পাককে মানতে হবে পীর ও মুর্শিদ পাককে মানতে হবে তো ছোট হুজুর পাককে মানতে হবে ছোট হুজুর পাককে মানতে হবে মওলানা হুজুর পাককে মানতে হবে বেশক বেশক কিন্তু আমার হুজুর পাক কি বলছেন আমার হুজুর পাক বলছেন আমি মুরিদ চাই না আমি লোক চাই না আমি ভিড় ভাট্টা চাই না আমি যদি চাই তো মুমিনের মনে ইমামে হুসাইনের গম পালন করার আজাদারি বেশক বেশক वो सुन्नी तब तक सुन्नी नहीं होगा जब तक दिल में हुसैन का गम नहीं बेशक क्योंकि सबसे पहले हुसैन का गम मनाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हम और आप क्या गम मनाएंगे जिसने अपने आगोश में लेते ही गम मनाए थे रो रो के बोल रहे थे कि ए सैयदा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि हुसैन मेरे पास आ गया है मैं इसलिए रो रहा हूं कि हुसैन का हालत क्या करेगा ये लोग ना एक बेटा को तुम कफन दे पाओगी ना एक बेटा को तुम कब्र दे पाओगी इमाम हसन के तो कब्र नसीब করতে দিলেন না মসজিদ নববী কে বেশক যারা সেই সময় নিজেদেরকে বলতেন যে আমরা মারওয়ান ইয়াজিদের পরে খিলাফত পেল ইয়াজিদের তাখতে বসলো ইয়াজিদের তাখতে বসার পরে তখন ওরা এখানে খিলাফতের একটা ছেড়ছাড় লাগিয়ে দিল বলেছিল যে ইমামে হুসাইনের দ্বীনকে আর ফেরতে দেব না কাবার মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিল তো মুসলমান নিজের তারিখকে গুনতে পারো না রাসূল পাক যখন দুনিয়াতে আসেননি কাবাকে বাঁচাবার জন্য আবাবিল ছিল রাসূল পাক যখন দুনিয়াতে আসেননি কাবাকে বাঁচানোর জন্য আবাবিল ছিল যখন পঞ্জতন পাক দুনিয়াতে ছিল কাবাকে বাঁচাবার জন্য কেউ এলো না কারণ এইখানে খাজা গরিব নওয়াজের দুরূদ কি দিয়েছে मैं उस शेर से नवाजना चाहता हूँ हम लोग अजमेर जाते हैं सुनते हैं शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदार नदार दरदस्त यज़े हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन खाजा गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि हुसैन मोमिन खाजा गरीब नवाज ने ये कहा कि हुसैन ही दीन है बेशक दीनस्त हुसैन और फिर ये भी बोले कि दीन बनास्त हुसैन दीन को भी बना देने वाले हुसैन बेशक फिर बोले शाहस्त हुसैन हुसैन ही शाह है उससे ऊपर कोई शाह नहीं बादशाहस्त हुसैन बादशाह भी हुसैन बेशक और इसके दो मिसरे छुपा दिए गए मैं उस दो मिसरे को मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज का दो मिसरा था जिसमें कायनात मिल जाता जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई और समझे ना समझे कादरी जरूर समझे बेशक बेशक कादरी जिसने अली को वलीउल्लाह माना बेशक वो कादरी जिसने अली को अपने सर पे रखा बेशक और खिलाफतहू बिना फसल माना बेशक बेशक अली चौथे खलीफा नहीं है तुम अगर उनको चौथे खलीफा ना मानो तो क्या जाता बेशक अरे अली को तो खिलाफत में लाने के लिए भी तुम लोगों ने तलवारें यूज की जब इमाम हुसैन खिलाफत को ठोकर दे दिए तो यानी कि अहले बैत के सामने खिलाफत कुछ नहीं है खिलाफत सहाबा वो सब अपने हिस्से में रखे इमामत और रिसालत रसूल के चादर के नीचे बेशक बेशक इमामत और रिसालत रसूल के चादर के नीचे आ गई अगर इतना ही जोर था तो मुबाहला के मैदान में सबको लेके जाते हैं बेशक यहाँ बोला था कि तुम अपने नफ्स को लाओ मैं अपने नफ्स को लाता हूँ बेशक सारे नुसैरी एक तरफ अपने कौम के हर आदमी को लेके आ गए और हुजूर सब सोचा कि हुजूर अपने पूरे सहाबा लेके आएंगे हुजूर अपने पूरे उम्मती को लेके आएंगे हुजूर किसको लाए हुजूर लाने वाले थे अली को हुजूर चादर में लिए फातिमा बेशक हुजूर चादर में लिए हसन को हुजूर चादर में
یہ حسین کو اور یہ پنجتن کو لے کے بولے کہ میں نے اپنا نفس لایا، اب تم اپنا نفس لاؤ۔ کیا بات ہے، تو یہ ہے کہ آپ خلافت میں علی کو مانے چاہے نہ مانے، علی ہر حال میں رسول کا نفس ہے، بے شک نفس رسول ہے، اس کو خلافت سے کوئی زور نہیں، زور نہیں، بے شک کیونکہ یہ اس رسول کا نفس ہے کہ جس کے لیے کائنات بنی، بے شک بے شک، کہ یہ اس رسول کا نفس ہے کہ جس کے لیے آدم کو 2000 سال انتظار کرنا، بے شک بے شک، یہ وہ رسول ہے جو مبالغہ میں پنجتن کو ساتھ میں لیے، کسی کو ساتھ میں لیے۔ اور آج مسلمان جب بات کرتے ہیں پنجتن کا تو گھبراتے ہیں کہ پنجتن کون ہے، یہ اہل بیت کون ہے، یہ تو ہم لوگ کبھی نہیں سنے۔ تم سنو نہ سنو، فرشتے تم کو ضرور سنائیں گے۔ بے شک، جب قبر کے اندر جاؤ گے تو تمہارے پاس 3 سوال کے بعد ایک تصویر دکھائی جائے، بے شک، وہ تصویر اگر نہیں پہچانو گے تو بیٹا بہت کوٹے گا، بہت کوٹے گا، قبر کے اندر بہت کوٹے گا۔ اور وہ قبر، وہ جو تصویر ہے، وہ تصویر رہے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے حضور سے وابستہ ہے۔ حضور بولے کہ جب وہ تصویر، حضور آپ 1442 ہجری چل رہی ہے، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، مگر وہ آج بھی ہے، کل بھی ہے۔ بے شک بے شک، بے شک، علامہ اقبال کا شعر ہے، تیرے نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا، تو ہے سراپا نور کا، تیرا کل رہنا نور کا، بے شک بے شک، گرونا محمد، کلنا محمد۔ بے شک بے شک، کہ آج اسی لیے حضور غوث پاک کا دین مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، کیونکہ جب تک حضور غوث پاک کا دین کو آپ پکڑنے کے لیے پیر نہیں پکڑیے گا، وہ تصویر محمد کا شبیہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم مانتے کہ رسول کے چہرے پہ کوئی چہرہ نہ آیا تو مان لیتے کربلا میں تو رسول کے ساتھ ایک اور رسول تھا، بے شک کربلا میں تو رسول کا شبیہ حضرت علی اکبر، بے شک بے شک، کیا بات ہے، حسین تو دکھا دیے کربلا میں، تم میرے نانا کو وہاں آئے، دین کو میرے نانا کے ہاتھ سے دین کو عمل کر کے نماز پڑھ رہے ہو اللہ کا، مگر یہ جان لو کہ محمد تمہارے طرف نہیں ہے، محمد بے شک بے شک، کیا بات ہے، نعرے حیدر، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میرے چادر میں تھے، بے شک، وہ آج بھی میرے چادر میں ہے، اور محمد مہدی تک بے شک چادر میں رہے۔ بے شک بے شک، حسین، میں 2 شعر کو پیش کر رہا ہوں بے شک، آپ کے سامنے۔ خواجہ غریب نواز جو چھپا دے گے، بولے تھے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، ندائے روحی روح است حسین، ندائے روحی بے شک بھائی، روح است حسین۔ کیا بات ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں نے پوری کائنات بنائی، اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کیا، میں نے پوری کائنات بنائی، اپنے جسم کا استعمال نہ کیا، میں نے پوری کائنات بنائی، اپنی اتنی طاقت کا استعمال نہ کیا، مگر میں نے جب آدم بنایا تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم بنائے، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور اسی لیے واجب کر دیا ہر فرشتہ، ہر جن، ہر ملائکہ، روح و بشر پر کہ اس پر سجدہ تمہیں واجب تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس پہ اپنی روح پھونکی۔ بے شک، تو خواجہ غریب نواز کیا بول رہے ہیں، ندائے روحی روح است حسین، وہ پاک روح جو اللہ نے آدم کے اندر پھونکی وہ بھی حسین۔ بے شک، اور کیا بتا رہے ہیں، اسم اللہ، اسم اللہ، بات غور سے سنیے گا، آگے جانے کس کا چھاتی پھٹے گا میں اس کی گواہی نہ لوں گا۔ اور خواجہ غریب نواز بول رہے ہیں، اسم اللہ ذات است حسین، واہ واہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نام میں پنجتن چھپایا، بے شک، میں نے اپنے پلروں میں پنجتن چھپایا، میں نے اپنے نفس میں پنجتن چھپایا، میں نے محمد کو اپنے نور سے بنایا، نور محمد علی سے ٹکڑا ہوا، علی کا ٹکڑا دونوں جگر کلیجہ حسن و حسین ہوا، اس کے بعد جب آخرت کے میدان میں ایک نور باقی تھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے درمیان فاطمہ دے دیا، میرے پاس
پوچھو گے، فلاں کے فردوس جاؤ گے، اللہ سے پوچھو گے جو یہ نام جو اللہ کا تھا یہ کہاں ہے، اس کا وجود کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز بول رہے ہیں اس میں اللہ ذات استغفر، تو نام تم لے رہے ہو اللہ کی، اصل میں وہ حسین ہے. بے شک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. واہ 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 ماشاء اللہ. وہ ذات حسین کی ہے. اہل بیت سے ٹکرانا یہ سمجھ لو کہ کسی نے زیارت کرنے کی کوشش کی تو اس کا پیچھے کا پہاڑ سرما ہو گیا. پردے کے پیچھے اہل بیت دوسرے ہیں، پردے کے سامنے اہل بیت دوسرے ہیں. بے شک جب دنیا میں ہے تو جتنی چاہے فضیلت حاصل کر لو کیونکہ دوبارہ نہیں ملے گا. مولا کائنات اپنے وقت میں بولے تھے کہ تم کو جو پوچھنا ہے جو سیکھنا ہے مجھ سے سیکھو، اس کے بعد نہ سیکھ سکو گے، اس کے بعد نہ سیکھ سکو گے کیونکہ نہ تمہارے پاس وہ علم رہے گی جو علم علی کے پاس ہے، نہ تمہارے پاس وہ نالج جو روشنی رہے گی جو روشنی علی کے پاس ہے. بے شک بے شک. کربلا کا منظر یہ تھا کہ جب حسین اور حسن دنیا میں آئے تو رسول پاک دونوں کو لے کے روئے. تو یہ سنت نبوی میں ہے کہ حسین اور حسن کا غم کرنا سب سے بڑا سنتی. اگر آپ اپنے آپ کو سنی مانتے ہیں تو شیعہ تو خیر امام حسن اور امام حسین سب کا ماتم کرتے ہیں، مگر مجھے فرقوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون کس فرقے میں ہے اور کون کس فرقے میں ہے. میرے پاس صرف ایک لائن ہے کہ میں اپنے وقت کے پیر کو پہچانا، اس پیر کے ذریعے سے غوث اعظم تک جاؤں. غوث اعظم اگر میرا پیر غوث اعظم تک لے جاتا ہے تو میں یہ جان لوں گا کہ میرا پیر ٹھیک ہے. بے شک بے شک. کیا بات ہے. غوث اعظم کو غوث اعظم تک پہنچنا میری راستہ ہے، منزل ہے، اور جو مجھے لے کے جائے گا اگر وہاں تک لے کے جائے گا صحیح ہے. غوث پاک کا راستہ لے کے جائے گا آپ کو کربلا. بے شک. غوث پاک کا راستہ آپ کو خلافت تک نہیں لے کے جائے گا. غوث پاک کا راستہ آپ کو خلافت میں کون گدی نشین ہے کون نان گدی نشین ہے یہ بات نہیں لے کے جائے گا. آپ کو لے کے جائے گا کربلا تک، آپ کو لے کے جائے گا کربلا تک. اور جب آپ کربلا پہنچ جائیے گا تو یاد رکھیے گا کربلا میں یہاں پر کربلا کے میدان میں حسین سوئے نہیں ہے، حسین کے ساتھ ساتھ عباس سویا. اور کربلا میں یہ نہ سوچئے کہ صرف علی کی اولاد ہے، نفس میں علی کی اولاد عباس ہے، نفس میں نبی کی اولاد حسین ہے. کربلا میں جنگ جب ہوئی عباس نے یہ نہ پوچھا کہ یا حسین میں کیا کروں. کربلا میں عباس نے یہ پوچھا کہ میرے وقت کے دین میں کیا کروں. نبی کے اولادوں میں امام حسن اور حسین بھی، علی کے اولادوں میں عباس بھی. شاعر نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے، میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. کربل کے بنی ہاشم 18 وہ پارے تھے، کربل کے بنی ہاشم 18 وہ پارے تھے. تم پڑھ نہ سکے اب تک قرآن ابو طالب، تم پڑھ نہ سکے اب تک قرآن ابو طالب. جب تک ہم لوگ حضور ابو طالب سے لے کے مولانا حضور تک ہم لوگ اپنا دین کو ایگزامینیشن نہیں کر لے تو وہاں پر ڈاؤٹ پیدا رہ جاتی ہے. کیونکہ مولانا حضور نہ آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں نہ آپ کو کچھ پوچھ رہے ہیں. صرف اگر ان سے اپنا علم کو افزا کرنا ہے تو اپنے آپ کو مولانا حضور کے پاس لے جا کے علم کو کمپیئر کیجیے. آپ اپنا علم کو کمپیئر کیجیے کہ میرا علم کیا حقیقت میں علم ہے جو جہاں تک ہم کو قبر میں بچا دے. کیونکہ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر تو علی ہے. بے شک. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی ہے. ہم چند 2 منٹ کا بات کر کے آپ کو یہ مجلس برخاست کریں گے. دیکھیے وقت میں اب کیسے پوچھیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آپ یہاں پر بہت کنفیوز ہیں. وہ دور الگ تھا کہ جب رسول پہچان دیتے تھے کہ یہ ہے یہ وہ. آج کا دور کچھ اور ہے جب ہم کو پہچاننے پڑتا کہ کون تو کیسے پہچانے. ایک واقعہ ہم بتا رہے ہیں.
ایک وقت پہ ایک بہت بڑے بادشاہ نے زکات بھیجا تھا، تو زکات لے کے آئے، بولے کہ جاؤ یہ زکات تو محمد کے دین، جو اس کے دین کے خلیفہ ہوں ان کے ہاتھ میں دینا اور ان سے 6 سوالات کرنا. 6 سوالات اگر وہ تمہیں آنسر دے دے تو تم ان سے یہ زکات کا رقم دے دینا. اور وہ زکات کا رقم اتنا بھاری تھا کہ اس میں 9 اونٹوں کے اوپر وہ زکات کا رقم تھا. تو جب مدینہ پہنچے تو پوچھے کہ رسول آپ کا کون ہے؟ تو سب فرمائے کہ رسول تو 2 سال پہلے پردہ فرما دیے ہیں، رسول تو اب ہے نہیں. تو بولے ان کی جگہ میں خلیفہ کون ہے؟ بولے ان کی جگہ میں پہلے خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. بولے ان کے پاس گئے، جا کے ان سے بولے کہ حضور میں فلانا جگہ سے آیا تھا، تو آپ کے لیے یہاں پر ایک زکات کا رقم راج بادشاہ نے بھیجا ہے، یہ رقم آپ لے لیں. تو صحابہ کرام بولے کہ لاؤ رکھوا دو میرے پاس. بولے نہیں ایسے نہیں، یہ میرے 6 سوالات ہیں، اس کے اگر آپ مجھے آنسر دے دیں تو میں یہ سوالات، یہ خزانہ آپ کے حوالے کر دوں. تو پہلا سوال کیے، بولے یہ سوال نہیں دوسرا پوچھو، یہ سوال کا جواب مجھے نہیں آتا ہے. سوچے کہ دوسرا والا سوال تھوڑا سا آسان ہوگا تو وہ بات سوال دیں گے. تو دوسرا سوال پوچھے تو بولے دوسرا سوال تو پہلے سوال سے مشکل تھا، اب یہ سوال کا جواب کیسے دیں. تیسرا سوال پوچھے، تیسرا سوال میں حضرت عمر کو بڑھا دیے. حضرت عمر بولے کہ جب آپ کو جواب نہیں دے سکتے تو ہم کیسے جواب دیں. چوتھے سوال پر حضرت عثمان کو بڑھا دیے، بولے آپ دونوں جب یہاں پر اپنا جگہ پہ نہیں بول پا رہے تو کیا کرے. تو بولے کہ ایک کام کرے، تب تم کو بھیا زکات کا رقم دینا ہے دو ورنہ جاؤ یہاں سے، یہ سوال کیا کر رہے ہو یار. تو بولا کہ نہیں مجھے میرا بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے دینا ہے. تو صحابہ نے طے کیا تھا کہ یہ سوال کا جواب تو صرف ایک ہی بندہ دے سکتا ہے. واہ واہ واہ. یہ سوال کا جواب دینے کے لیے اگر کسی کو جانا ہے تو وہ علی کے پاس بھیجوا. بے شک، کیونکہ سارے وقت کے جو صحابہ تھے وہ اپنے وقت میں کہہ کے گئے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا میں نہ ہوتا. بے شک بے شک. اگر علی نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. مولا کائنات نے ان کی محبت پر اپنے 3 بیٹوں کو بھی نام رکھ دیا. مولا کائنات نے اپنے ان کی محبت پر 3 بیٹوں کے بھی نام رکھ دیے اور یہ فرما دیے کہ جاؤ تم علی سے جا کے واپس آؤ. بھگا دیے وہاں سے. تو بادشاہ کا جو سپاہی تھا وہ بگڑ گیا، بولے یار یہ دین بھی بیکار ہے، اس کا سب کچھ بیکار ہے، واپس چلو. تو حضرت سلمان وہاں سے گزر رہے تھے. تو حضرت سلمان بولے کہ تمہارا خلیفہ کون؟ بولا کہ علی کے پاس جاؤ، یہ جاؤ فلانا جاؤ. یہ سب جگہ ہم تو نہیں جا سکیں گے، جواب دینا ہے تو ورنہ واپس چل رہا ہے. بولا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آ. تو وہ لے کے گئے ٹنگ کے. مولا علی ایک باغ میں باغیچہ میں گارڈننگ کر رہے تھے. تو گارڈننگ کرتے کرتے وہ جناب مولا علی کے پاس پہنچے. بولے کہ اتنے بڑے بڑے خلیفہ نے جواب نہیں دے سکا، یہ تم مجھے کہاں لے کے مالی کے پاس لے کے آ گئے، یہ مالی مجھے جواب دے گا. بولے بھیا تم مالی مت کرو، جاؤ ان سے جواب پوچھو. تو مولا نے بولا کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی جواب کے سب پتہ ہے. یہ جواب تو میرا 6 سال کا بیٹا حسن. واہ واہ کیا بات ہے. یہ جواب میرا 6 سال کا بیٹا حسن دے گا. تو جو مینیجر تھا وہ اور بگڑ گیا، بولے یار ہم کو وہاں سے بھگاتے لا رہا، اتنے بڑے بڑے خلیفہ جواب نہیں دے سکا، یہ مالی کے پاس لے کے آیا. مالی بولا ہم نہیں جواب دیں گے، میرا 6 سال کا بیٹا جواب دے گا. یہ کیا دین ہے یار، یہ کیا اسلام ہے، یہ کیا ہے. تو حضرت سلمان نے جب فرمایا ایک بار چاہیے. تو بولے میں بچے کے سامنے کیا جاؤں. بچہ ان کے سامنے آ گیا. بولے بول تیری سوالات کیا ہیں. بولے یار آپ کیا سوال کا جواب دیجیے گا، آپ تو خود 6 سال کے ہیں. بولا ارے تو سوال پوچھے گا یا میں جواب دے گا. تو سوال پوچھے یا میں جواب دے دوں. پہلا سوال پوچھے جواب ملا، دوسرا سوال پوچھے جواب ملا، تیسرا سوال پوچھے جواب ملا. 6 کے 6 سوال کے جواب مل گئے. مینیجر تھا خوش ہو گیا، بولا یہ آپ کا دین میں یہ بندہ صحیح نکلا. یہ کون ہے؟ جب بتائے گا حضرت سلمان فارسی یہ ہے وہ بندہ جس کو رسول نے اپنے چادر میں رکھا. یہ ہے وہ بندہ جس کا نام علی تھا. یہ ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ سے خیبر ٹکڑا. یہ ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ سے صفین کو یہ ہوا.
تو جب سنے کہ یہ ہے علی مرتضیٰ، یہ ہے حسن مصطفیٰ، تو سن زکات کا رقم ان کے پاس دے دیے. زکات کا رقم ملا اور حضرت نے سلمان کو بولا حضرت سلمان زکات کا رقم لے، مدینے کے بازار میں غریبوں میں تقسیم کر. کیا بات ہے. زکات کا رقم لے، 7 اونٹوں والی رقم مولا نے تقسیم کروا دی بازاروں کے غربا میں. تو مینیجر نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی رقم کو تقسیم کروا دیا بازاروں میں؟ بولا کہ کیونکہ زکات جو ہے اہل بیت پہ حرام ہے، زکات اہل بیت نہیں لے سکتے. تو وہ مینیجر، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بادشاہ اور اس کے ساتھ 70,000 ممبر اسلام میں داخل ہوئے. یہ نہ تھا کہ تلوار کا زور تھا، یہ نہ تھا کہ پیسے سے خریدا تھا، یہ نہ تھا کہ زمین دیا تھا، یہ تھا کہ اہل بیت کو دیکھا اور دین حاصل ہوا. دین تلوار سے نہیں پھیلا، دین پیسہ سے نہیں کیا. پیسے سے تو معاویہ خریدتا، زمین سے تو معاویہ خریدتا. وہ معاویہ جس کے بارے میں خواجہ غریب نواز کا شعر ہے کہ جس نے حضور، جس کے فادر نے حضور کا دندان مبارک شہید کیا، جس نے بے وجہ امام حسن کا خلافت لے لیا اور جس کے بیٹے نے بے وجہ کربلا میں حسین کو شہادت کیا، اس کو میں کیسے صحابہ مانوں؟ اس کو میں کیسے صحابہ مانوں؟ تو جو حق ہے وہ علی کے ساتھ ہے. بے شک. جو باطل ہے وہ معاویہ کے ساتھ رہے، ایکس پارٹی کے ساتھ رہے، سیکنڈ پارٹی کے ساتھ رہے، کس کے ساتھ رہے وہ اس کی معاملہ ہے. مگر ہم اور سے پاک کے ساتھ ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ساتھ ہیں. ہمارا دین مولانا حضور سے شروع ہوتا ہے، ہمارا دین مولانا حضور پہ ہی. بے شک بے شک. کیونکہ مردہ کو آج کے وقت میں زندہ کرنے کی طاقت مولانا حضور کے ہاتھ میں. بے شک. بہت کوئی گھبرا رہے تھے کوچی حضور کا جنازہ اتنا دیر تک رہا، کہیں باڈی سڑ نہیں جائے، گل نہیں جائے. میرے حضور پاک اس کمرہ پاک سے بول رہے تھے کہ تم لوگ کو جو کام کرنا ہے کرو، اس کی باڈی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی باڈی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. میرے رشتہ دار وہاں پر سب گھبرا گئے مہندی پور میں کہ پلر توڑ دیں گے تو مزار پاک کا چھت گر جائے گا. خانقاہ شریف سے مولانا حضور بولے کہ میاں دونوں پلر توڑواؤ، چھت کا گارنٹی ہم دیں. بے شک بے شک. کیا بات ہے. میاں دونوں پلر توڑواؤ. پلر سے تم کو یہ نہیں ہے کہ تمہارے سپورٹ میں پلر ہے، ارے جو مٹی میں دفن ہونے جا رہا ہے اس کے سپورٹ میں ہم ہیں. میرے سپورٹ میں غوث پاک ہے، اس کے سپورٹ میں علی مرتضیٰ ہے، اس کے سپورٹ میں رسول پاک ہے، رسول پاک کے سپورٹ میں اللہ پاک. بے شک بے شک. ایک مولانا حضور کو جاننا مطلب رسول پاک تک پہنچنا. آپ کا اوپر ہے کہ آپ اپنا دین کہاں تک پکا کرنا چاہتے. رات بہت ہو چکی ہے، میں اپنا مجلس کو شارٹ کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں. حضرت علی اکبر کا میں مسائل زیادہ پڑھتا نہیں، مگر میں 2 ورڈ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. فقط کربلا میں ایک اہل بیت تھے جن کو مولا حسین بھی نہیں چھوڑے، جو تھے شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر، جن کے بارے میں کہلایا جاتا ہے کہ جب وہ رن میں پہنچے تو حضرت علی اکبر کو پیچھے سے ٹالنے والے مولا حسین تھے. جیسے مولا کو سبوں نے ٹالا، جب مولا جا رہے تھے سکینہ ٹالا، جب مولا جا رہے تھے سیدہ زینب نے پیچھے کھینچا، ام روان نے کھینچا، سب نے پیچھے کھینچا. مگر فقط حضرت علی اکبر تھے جن کو مولا بہت پیچھے کھینچے. کربلا کا جنگ تھا، کربلا کی جنگ میں علی اکبر جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں پیچھے سے قمیض پکڑ کے مولا حسین کا کہ علی اکبر مر جاؤ، تمہارے اندر میں نبی کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر میں نانا کو دیکھتا ہوں. مجھے حیرت نہیں ہے کہ میرے نانا کی شبی کو یہ لوگ زمین میں گرا ہے، کہ میں نے دیکھا ہے عالم فلک میں میری نانا کی پہنچ کہاں تک ہے. تم میرے نانا کی شبی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کربلا میں شہادت کرو. مگر مولا اکبر تھے کہ جن کی والدین کا پرورش تھا، جب زمین
मदीना छोड़े तो माँ ने फरमा दिया कि देखो बेटा करबला की राह में जा रहे हो, इतना ही गैरतमंद मत हो जाना कि बाप से बाद शहीद होना, बाप के बाद ना शहीद होना, बाप के मौजूदगी में अपना शहादत लेना। बाबा को अली अकबर का सिर्फ एक जुमला था कि बाबा मैं अपनी माँ की बात नहीं सुनूं, बाबा आप भी तो अपने अम्मा का बहुत प्यारे हैं, बाबा आप भी तो सैयदा के बहुत दुलारे हैं, क्या मैं अपने बाप माँ का दुलारा नहीं हूं? मौला ने माँ की बात पर अमल करके एक बार छोड़ दी। पहला बार अली अकबर जंग में गए, जंग में रसूल की शबी में अली और मुर्तजा चले, पहला बार जंग कर रहे हैं। और पता है वाकया मंजर ऐसा था कि अली अकबर को देखने के लिए मौला अपना घुटनों पे लान के अपने पांव उंगलियों पे खड़े हो जाते थे, उंगलियों पे खड़े होकर दूर दूर से देखते थे कि मेरा अली अकबर कहाँ है, अभी तक जख्म तो नहीं लगा, अभी तक कुछ चोट तो नहीं आई, मेरे अली अकबर कहाँ है। मौला कदम कदम आगे हट रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, मौला कदम कदम आगे हट रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, मेरे अली अकबर को तकलीफ ना पहुंचा। अली अकबर जंग करके वापस आए, जख्म लगी, मौला अली अकबर ने मौला को फरमाया कि अब्बा मैंने जंग बहुत जोर से किया, मौला मैंने जो जंग किया वो आपके बाबा रहते तो देखते, वो आपके बाबा रहते तो देखते कि क्या था, कौन है अली और कौन है अली अकबर। मौला ने फरमाया कि तू भी तो मेरा अली है बेटा, बस चेहरा तेरा मेरा नाना का है, तू भी तो मेरा अली है बेटा, मेरा हर बेटों में अली अली है, मगर तुझ में मैं मोहम्मद को पाता हूं। दूसरे बार जंग के लिए गए, मौला का दरबार नहीं था कि मौला हुसैन न चाहे कि वो जाए जंग में, मौला हुसैन फिर से कमीज खींचे, मौला हुसैन फिर से कमीज खींचे। अब मौला हुसैन को गैरत ना हुई कि जख्म के बाद अकबर को कैसे भेजूं। अकबर ने कहा अलविदा या अब्बा, अलविदा या अबा अब्दुल्लाह इब्न हुसैन, अब आप पे एक आखिरी सलाम पेश करता हूं, इजाजत दे दीजिए कि राह शहादत में जब मैं वहां आपसे मिलूं तो आप मेरे साथ रहे। मौला हुसैन ने उन्हें जाने न दिया, पकड़ के रखे, बोला कि बब्बा अकबर तुम न जाओ, अकबर तुम न जाओ, तुम्हारे साथ मेरा नफ्स जुड़ा है, तुम्हारे साथ मेरा मोहब्बत जुड़ा है, मैंने एक नाना को वहां मदीने में छोड़ आया यही सोच के कि मेरा नाना मेरे साथ चल रहे हैं। हजरत अली अकबर फरमाया कि बाबा आप ही ने तो नहरवान में कहा था कि अकबर शहादत की राह है, अब्दुल्ला यहाँ आएगा जरूर मगर यहाँ पर किसी को पाएगा नहीं, जब तक अब्दुल्ला पहुंचेगा तब तक हुसैन का सर तन से कलम हो चुका होगा, तो मैं आपका सर कैसे कलम होते हुए। मौला हुसैन को एक बार हजरत अली अकबर घोड़े से उतरे, गर्दन में मौला हुसैन को अली अकबर सीने में जोर से दबाए, हुसैन ने अली अकबर को इतनी जोर से दबाए, उसके बाद माहौल ये था कि दो जिस्म था एक जान था। अली अकबर मौला को इजाजत दे दे कि मौला उनको छोड़ देंगे, क्या अकबर मैं जाओ, तुम रुक जाओ, मैं जाऊंगा उसके बाद जाना, लेकिन नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं पहले आप मुझे जाने, मैं कैसे देख सकूं कि वक्त के दीन को मैं कत्ल होते हुए कैसे देख सकूं। अहले बैत कभी भी हुसैन को अली के औलाद नहीं माने, अहले बैत कराम हुसैन के बेटों ने भी हुसैन को वक्त का दीन ही माना, इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि दीन असद हुसैन, अहले बैत ने हुसैन को हर वक्त अपना दीन माना। हज़रत अली अकबर जब फाइनली उनको छोड़ के जाने के लिए गए तो हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, अली अकबर कहीं पीछे मुड़ के देख के पलट ना आ जाए, हुसैन डर डर के आगे बढ़ रहे हैं, अली अकबर पीछे देख रहे हैं कि अब्बा मेरे कहां तक पहुंचे। हुसैन बोल रहे हैं कि मैं हूं बेटा, मैं हूं, पीछे हुसैन बोल रहे हैं बेटा मैं हूं, अली अकबर बोल रहे हैं अब्बा मेरा हाथ है, दिख रहा है। हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, अली अकबर जंग के माहौल में पहुंच गए, जंग में जंग कर रहे हैं,
ایک آواز آئی کہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرے سینے پہ نیزہ لگا۔ حضرت علی اکبر کی چھاتی پر نیزہ لگا۔ نیزہ لگنے کے ساتھ ساتھ کربلا میں حسین دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑے سے کوئی نور گر رہا ہے۔ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو امام حسین بجلی کے رفتار میں گئے، علی اکبر کو سینے میں لیے اور بول رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تجھے کہا تھا کہ تیری شہادت مجھے برداشت نہیں، مجھے کسی کی شہادت قبول ہو نہ ہو، تیری شہادت مجھے برداشت نہیں۔ حضرت علی اکبر کا جملہ تھا کہ بابا میں نے آپ کے ہاتھوں سے شہادت، آپ کے گود میں شہادت میں پانا چاہتا ہوں، مجھے بڑا درد ہو رہا ہے سینے میں، یا ابا آپ میری پرچھی کو نکالے، میرے روح کو نکلنے دے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوکھ میں آیا تھا اور میری آپ کی کوکھ سے ہی دنیا سے جاؤں۔ مولا نے جب علی اکبر کی چھاتی سے وہ منظر الگ تھا کہ جب چھاتی سے برچھی نکال رہے تھے تو مولا نے ایک دفعہ فرمایا، بے شک کیونکہ ان سے ہم نے عزاداری سیکھا، علمداری سیکھا، ماتمداری سیکھا، سب کچھ ان سے سیکھا، اور انہوں نے ہمیشہ ہماری رہبری کی اور ہمیشہ مسکرا کے بات کیا ہم سے۔ کبھی بھی کچھ بھی مسئلہ ہوا، حضور پاک سے سوال کیا گیا، حضور پاک کے پاس جواب ہوا، تو ان کے پاس جو علم تھا وہ علم خفی، چھپی ہوئی علم، جو ہر کسی کے اوپر راز کو فاش نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے کوئی قریب رہتا تھا تب وہ علم بیان کرتے، بے شک ان کے علم ایسے تھے، اور ہمیشہ ذکر اہل بیت میں مشغول رہے وہ ہمیشہ۔ عزاداری آج اگر دنیا یہ کہے کہ عزادار کسے کہتے ہیں، میں کہوں گا عزادار صرف میرے نظر میں ایک تھے، وہ تھے حضور پاک۔ بے شک بے شک، اس سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں۔ ان کے صدقے کو شاید ہمیں مولا پاک اور مولا حسین، مولا کائنات ہمیں عزادار بنا دے، یہ دعا ہے ہماری، لیکن ہم اپنے آپ کو عزادار کہیں یہ توہین ہے۔ لیکن عزاداری صحیح معنی میں اگر کسی سے میں نے سیکھا ہے تو وہ کوئی بے شک انہوں نے عزاداری کا حق ادا کیا۔ عزادار کسے کہتے ہیں انہوں نے بتایا، تو جس کی عزاداری کرتے تھے ان کے فضائل میں کچھ چند معاملہ۔ جنگ خیبر کا معاملہ ہے، مختصر سی بات ہے، جنگ خیبر کا معاملہ ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام مدینہ میں ہے اور صحابہ کو لے کر رسول پاک مدینہ سے گزرتے۔ صحابہ کے اندر ایک بات ہوا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ جہاں بھی جاتے ہیں مولا کائنات کو لے کر جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس جنگ میں مولا کائنات کو چھوڑ کر جائے۔ رسول پاک نے کہا بے شک چھوڑ کے جاتا ہوں۔ مولا کائنات کو وہاں پر چھوڑ کے رسول پاک خیبر کی طرف چلے۔ آپ سب کو پتا ہے خیبر کا واقعہ، سب کو پتا ہے، یہ جنگ خیبر ہی بتاتا ہے کہ مولا کائنات کا مقام کیا ہے۔ تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو یہودیوں سے رسول پاک نے 40 دن مانگا تھا، کہا کہ 40 دن میں میں خیبر کا قلعہ کو فتح کر دوں گا، بے شک 40 دن میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے ہی جنگ ہونا شروع ہوا، لیکن خیبر کا قلعہ اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس کے قریب جاتا تھا وہ شکست کھا کے واپس آتا تھا۔ مثال کے طور پر پہلے خلیفہ بھی گئے، دوسرے بھی گئے، تیسرے بھی گئے، ہر کسی کے ہاتھ میں حضور نے کہا جاؤ خیبر کا قلعہ کو فتح کرو۔ ہر صحابہ گئے خیبر کا قلعہ فتح کرو، لیکن کسی نے بھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں کرا۔ 39 ڈیز ہوا، 39واں دن ہوا، میں مختصر سے بات کر رہا ہوں، 39واں دن ہوا۔ اب مرحب نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا یہ لوگ تو کم ہیں، 1300 مسلمان کو لے کر آئے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے، کیوں نہ ہم اسے قتل کر دیں، مسلمانوں کا نبی کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے وہ جو چچا تھے اس کے نجومی وہ کہنے لگے نہیں، انہوں نے کہا تھا 40 دن تک، 40 دن کے اندر ہم خیبر کا قلعہ کو فتح کر دیں، اس سے اچھا کوئی دن نہیں رہے گا کہ ہم نبیوں، ہم مسلمانوں کے نبیوں کو چھٹا دیں۔
اور ایک دنیا میں ایک کوہرام مچا دیں کہ دیکھو یہ کہتے تھے جو ہوگا وہ نہیں ہوگا. اب 39 ڈیز تھا, 39واں دن تھا, خیبر کا قلعہ ہے. جیسے ہی خیبر کا قلعہ کا معاملات آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرمائے کل میں علم اس کو دوں گا. حدیث کو غور کریں, صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں, کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوا, اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہوا. یعنی اگر کوئی ہمیں کہے کہ شیعہ ہے ہم, تو اس پہ ہم فخر کریں, کیونکہ شیعہ اگر ہمیں کہتے ہیں تو رسول پاک نے کہا اللہ اور رسول سے محبت کرے, اللہ رسول اس سے محبت کرے. سبحان اللہ. تو یہ بات کو سمجھ میں آنے والی ہے. تو جب رسول پاک نے یہ کہا تو حضرت عمر وہ کہنے لگے میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مجھے کبھی رسول پاک علم دے, لیکن وہ رات بڑا رات عجیب تھا کہ میں رات بھر سوچتا رہا کاش رسول پاک کو علم کل مجھے دے, کل علم مجھے دے. یہ علم کا معاملہ جو ہے نا آج سمجھ میں آتا ہے. علم اٹھاتا صرف وہ ہے. اور ایک حدیث فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اور علم کا معاملات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ علم صرف وہ اٹھاتا ہے جو مرد ہوتا ہے. بے شک علم صرف مرد اٹھاتا ہے, نہ مرد علم کو نہیں اٹھا سکتا. رسول پاک نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد. یہ رات بھر سوتے رہے, جا کے فجر کا وقت ہوا. مدینہ سے خیبر 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. خیبر کا رسول پاک خیبر میں, ہمارے کہنا مدینہ میں. رسول پاک نے کہا جیسے ہی فجر کا وقت ہوا جبریل امین آ گئے, وہی لے کر آئے, کہنے لگے ناد علی مظہر لگائے, محبوبہ انہیں پکاریے جو ہر قسم اللہ کی طرف سے عجائب ہے اور انہیں آپ اپنے قریب پائیں. جب رسول پاک نے یہ ورد کرنا شروع کیا, مولا کائنات خیبر سے مدینہ کے درمیان میں 200 کلومیٹر کے دور میں, لیکن مولا کائنات اس آواز کو سن رہے رسول پاک کا, کیونکہ محبوب تھے. آواز وہاں تک پہنچا مولا کائنات تک. جیسے ہی مولا کائنات کے کان میں وہ آواز پہنچا تو مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی کو کہا کہ سلمان میرے گھوڑے کا جلدی سے گھوڑا تیار. سلمان نے کہا مولا کہاں جانا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا, مولا نے کہا کہ خیبر جانا. سلمان فارسی سے مولا نے کہا, سلمان فارسی نے کہا کہ مولا خیبر 200 کلومیٹر دور ہے, بھائی مجھے اب بھی جانا ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا سلمان سن, گھوڑا تیار کرنا تیرا کام, گھوڑا کا لگام پڑھنا تیرا کام, پہنچانا میرا کام. بے شک میں تجھے پہنچاؤں گا. جیسے ہی سلمان فارسی نے گھوڑے تیار کیے, مولا کائنات ایسے گھوڑے کو بھگائے. سلمان فارسی نے آنکھ کھولا تو جیسے مطلب آنکھ کھولا تو دیکھا رسول پاک کے سامنے مولا کائنات ایسے کھڑے ہو. فرمایا لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو جیسے ہی مولا کائنات ان کے قریب گئے تو رسول پاک نے کہا علی خیبر کا قلعہ فتح کر. آج 40واں دن علی جاؤ خیبر کا قلعہ فتح. مولا کائنات کو رسول پاک نے کہا علی صحابہ کو لے لو. مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے میں اکیلا کافی ہوں. تو جیسے ہی مولا کائنات اپنے ہاتھ میں علم لے کر گئے, علم دیا. علم سے جس کو تکلیف ہے آج پتہ چلتا ہے علم سے تکلیف کس کو ہے. کہ جیسے مولا کائنات کے ہاتھ میں علم دیا تو مولا کائنات جیسے ہی علم لے کر گئے نا, جیسے علم لے کر گئے, ایک پتھر تھا, وہ کہتے نا پتھر پہ علم گاڑا کس کے, للکار کے مرحب کو پکارا کس کے. یہ اصل میں واقعہ ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات کے علم کو پتھر میں گاڑا تو کچھ نجومیوں نے کہا یار یہ مطلب یہ پتھر میں گاڑ ہے علم. تو ایک نجومی نے ایک نجومی سے کہا کئی ہزار سالوں میں آسمان میں جو ستارے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر جو ہے کچھ سیکنڈ نرم ہو جاتے ہیں. تو شاید یہ بہت بڑا نجوم ہے, یہ بات قلعے کے اندر ہو رہی ہے, مولا کائنات قلعے کے باہر ہے. جیسے ہی یہ بات مولا کائنات کے کان میں گئی, مولا کائنات اس پتھر سے علم نکالے, پھر گاڑے, پھر نکالے, پھر گاڑے, پھر نکالے,
کہنے لگے یہ نجومی نہیں ہے، یا تو یہ لگتا ہے یہ ان کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، کہ نظام یہ چل رہا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرے حیدر، خیبر، کمبر، صفدر، بوزر، شبر، تو جیسے ہی نظام یا علی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نظام مولا کائنات چلا ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ یار مطلب یہ تو بڑا عجیب بات ہو گیا۔ اب سب سے پہلے آیا حارث جو مذہب کا بھائی تھا، اس کو بھیجا گیا۔ تو جیسے مولا کائنات کے قریب گیا تو مولا کائنات نے کہا سن ہم اہل بیت ہیں، ہم پہلے نصیحت کرتے ہیں، ہمارا کوئی دوسرے دشمنی نہیں، ہم تمہیں چانس دیں کہ ہمارا نبی پر ایمان لے کے آئے، تمہارا نبی موسیٰ ہم بھی ان کو نبی مانتے، لیکن صرف یہی بات ہے کہ تم موسیٰ تک اٹک گئے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم الانبیاء ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں ان کو؟ تو مولا کائنات کے اوپر وار کرنے لگا۔ تو جیسے ہی مولا کائنات نے ذوالفقار نکالا نہیں، جیسے ذوالفقار کا صدقہ اٹھا کے مارا، ایک وار میں حارث ختم، ایک وار میں حارث ختم۔ تو جیسے مذہب نے اپنے بھائی کو دیکھا نا قلعے کے اندر، تو مذہب دیکھ کے بولنے لگا میرا بھائی حارث اتنا بہادر تھا، لیکن آج تک اتنے سارے جنگ کیا، ایک وار میں کبھی میرا بھائی کا یہ حال نہیں ہوا، لیکن اس نے ایک وار میں میرے بھائی کو، وہ بھی مارا تھا کان کی طرف، ایک وار میں میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب مذہب جو تھا بہت بڑا تھا، ہائٹ میں، تو مذہب جیسے ہی بولا کہ ٹھیک ہے میرا جتنا جنگ کا سامان سب نکال کے یہ باہر نکلا۔ جیسے ہی مرحب باہر نکلا، اب قلعہ میں شور ہونے لگا کہ آپ مرحب آ رہے۔ اب جو انسان ہزار سے اکیلا لڑ دیتا ہے، مرحب کے سامنے مولا کائنات کھڑے ہوتے، تو مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ تو مرحب نے کہا کہ تو نے میرے بھائی کو مارا؟ بولے ہاں، میں نے اسے نصیحت پہلے کیا تھا، اب میں تجھے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم اہل بیت اس وقت تک کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے جب تک ہم ان کے اوپر نصیحت نہیں کرتے۔ جیسے مرحب نے کہا، تو مرحب نے کہا کہ سن، میری ماں نے نا میرا نام ایسا رکھا ہے، مرحب کا مطلب ہوتا ہے جس سے دعا بھی رکھتا ہے۔ تو مولا کائنات نے ایک لفظ استعمال کیا، سمی حیدر۔ مولا کائنات نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ سنا کہ حیدر، تو ایک دن یا 2 دن پہلے اس کے خواب میں ایک معاملہ آیا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا، اس کی ماں بہت بڑی نجومی تھی، اس کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے مت۔ تو اس نے اپنے چچا کو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کہ چچا حیدر، تو چچا جو تھا ابلیس بن گیا۔ چچا بولے گا یہ وہ حیدر نہیں ہے جس کے بارے میں ماں نے کہا تھا، یہ وہ حیدر نہیں۔ تو جیسے ہی یہ وار کرنے لگا تو مولا کائنات ہر وار کو روکتے رہے۔ اب یہ تھک گیا، وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے لڑتے کیوں نہیں؟ ہر وار کو روک رہے آپ مجھے ہم سے لڑتے۔ اب بھی میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں کہ تو بہت علم والا انسان ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اسلام قبول کری، لیکن اب بھی نہیں مانا وہ۔ آخر میں مولا کائنات نے ذوالفقار نکالا، اور ذوالفقار نکال کے مرحب کو ایسے مارا جیسے ایک تن سے 2 تن جدا ہو کے گر گئے۔ اور جیسے ہی تن جدا ہو کے گرے نا، اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ، اس سے پہلے کہ علی کی ذوالفقار زمین میں لگے، اس سے پہلے جاؤ اپنے پر کے بھار سے اسے بچا لو۔ اللہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام گئے نا زمین پر، جیسے آئے نا جبرائیل نے جیسے اپنے پر میں ذوالفقار کا بھار دیا تو کہا اے رب العزت، تیری عزت کی قسم، تو نے جب لوط کی قوم کو کہا تھا میرے پر میں رکھنے کے لیے، مجھے اتنا بھار پتہ نہیں چلا تھا۔ علی کی ایک وار کا یہ معاملہ ہے کہ میں جھک گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات، جیسے ہی مولا کائنات نے جنگ خیبر کا معاملہ فتح کیا، خیبر کو ایک انگلی سے اکھاڑ کے پھینک دیا، تو پیچھے ایک شخص تھے جو مولا کائنات کو فالو کر رہے تھے، مولا کائنات کو فالو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ مولا کائنات یہ ایسے شخص ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ بھی اکھاڑ دیے، مرحب جیسے کو بھی مار دیے، شاید ہو سکتا ہے یہ خدا یہ پیچھے کر رہے، لیکن یہ پیچھے کرتے جیسے ہی مولا کائنات جنگ ختم ہوا، مولا کائنات اپنے خیمے کے اندر گئے، لوگ پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تو مولا کائنات مولا تو عالم ہو گیا ہر چیز کو جانتے، مولا کائنات نے ایک سوکھی روٹی لیے اور روٹی لینے کے بعد یوں ایسے کیا، توڑنے کا کوشش کیا پر ٹوٹا نہیں،
اب وہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار جس سے ایک روٹی میں ٹوٹتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اب مولا کہنا کہ سجدہ میں سر جھکا کر کہا اللہ کو گواہ رہنا آج علی نے علی کو بچا دیا. بے شک. آج علی نے علی کو بچا دیا. اے اللہ تو گواہ رہنا تیری وحدانیت پہ آج آنے سے علی نے بچا دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج روٹی ٹوٹ جاتا تو علی کو سب خدا مان لیتے. یہ معاملہ ہے مولا کائنات کا. لیکن جب مولا کائنات اور ایک معاملہ ہے جس طریقہ سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ مشرکیت ہٹے تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. بے شک. ہر کوئی پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ایمان کا معاملہ ہے. اور کوئی چاہے کہ مشرک ہونے کے بعد وہ ایمان مکمل اس کو آپ کفریت ہٹانا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا محمد رسول. بے شک. لیکن اب بھی مکمل نہیں ہے ایمان. اب اسے پڑھنا ہوگا علی ولی. علی خدا کے ولی. کیونکہ رسول پاک نے کہا اے علی جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن، جو آپ سے دشمنی رکھے گا وہ منافق. لیکن اب بھی نہیں ہے. اللہ کو مان کر مشرکیت ہٹ گیا، رسول کو مان کر کفریت ہٹ گیا، مولا کائنات کو مان کر منافقت کو ہٹ گیا. لیکن آج کے دور میں رافضیت کو ہٹانے کے لیے حضور غوث پاک کو ماننا ضروری ہے. بے شک. بے شک. بے شک. حضور غوث پاک کا دامن پکڑنا ضروری ہے. اور اگر چاہتے ہو حضور غوث پاک کا دامن پکڑے تو مولا پاک کا دامن پکڑنا ضروری ہے. اور مولا پاک کا دامن اگر پکڑے پیر و مرشد اور مولانا حضور پاک کا دامن پکڑنا ضروری ہے. بے شک. یہ معاملات ہے. لیکن جب مولا کائنات جنگ خیبر کا معاملات ہوا تو جب سلمان فارسی نے لکھا کہ مولا آپ فاتح خیبر خیبر کا ضلع فتح کر کے آئے لیکن آپ چہرے پہ مسکراہٹ. مولا نے کہا کہ بڑا عجیب معاملات ہے کہ جیسے ہی میں خیبر کے قلعہ کی قریب تھا تو تمام عورتیں اور بچیاں یہ کہہ رہے تھے کہ اب مرحب جا رہا ہے، اب مرحب ہم سب کو بچا گیا، اب مرحب کے سامنے کون آ گیا. اس وقت تک وہ لوگ خوش تھے. جیسے ہی مرحب کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تو ایک عجیب سا معاملہ تھا کہ عورتیں اندر پہ رونے لگی اور جتنی عورتیں تھیں بچے کے ساتھ رونے لگے، بھگدڑ مچ گئے. ہمارا کہنا کہنے لگے کہ یہ معاملات مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر کو لوٹ لے لیکن میرا معاملہ وہ نہیں تھا. میں لوٹنے کی نیت سے کربلا ذرا یاد کیجیے. ایک طرف تقریب حال فی الحال جناب مسلم عقیل علیہ السلام کا شہادت ہوا 9 ذی الحج کو. ان کی شہادت کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیٹی اور ان کی جوزل مولا حسین علیہ السلام کے قافلے میں تھی. لیکن جیسے ہی مولا حسین کو پتہ چلا کہ جناب مسلم عقیل علیہ السلام شہید ہو گئے تو مولا حسین نے مسلم عقیل علیہ السلام کے صاحب شہزادی کو اس کے سر میں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر بڑا پیار کیا ان سے. اس کے بعد ان کو بالیاں دیا، 2 بالیاں دکان میں وہ گفٹ کیا. ایک بچی تھی جو بغل میں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی جسے سیدہ سکینہ کہتے ہیں. جب یہ منظر کو دیکھی تو ان کو یہ لگا کہ شاید یتیم جب ہوتی ہے کوئی بچی، جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس سے اسی طریقہ سے پیار کیا جاتا ہے. لیکن کربلا کا وہ دن ذرا یاد کیجیے، کربلا کا وہ معاملات لمحہ ذرا یاد کیجیے جب مولا حسین کو شہید کر دیا گیا اور خیمے جلا دیے گئے. ایک بچی کھڑی تھی، ریت میں کھڑی تھی. جیسے ہی مولا حسین مطلب سیدہ سکینہ سوچی کہ میرے بابا نے جس طریقہ سے میرے سر میں ہاتھ رکھا تھا وہ کھڑی ہو گئی تھی کہ شاید کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہے گا بیٹی تو یتیم ہو گئی. لیکن ان کا معاملات بڑا عجیب تھا. شمر آیا ہاتھ سر میں رکھنے کے بجائے چماچا سر میں. یہ معاملات ہے کربلا کا. معاملہ کربلا میں جو ہوا ہم کبھی نہیں پوچھ سکتے. اور کربلا کوئی ایک ٹاپک کا نام نہیں. کربلا ہمارے لیے مدرسہ ہے، کربلا ہمارے لیے درس ہے، کربلا ہی دین ہے، کربلا ہی سب کچھ ہے. جو کربلا بولا وہ اسلام بولا. جس نے کربلا یاد رکھا اس نے سب کچھ یاد رکھا. یہ معاملات ہے کربلا کا. لیکن جس وقت سیلانیوں کو لے جا کر راستہ میں جایا جاتا ہے، مسافر ہے، حج
अचानक से सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा रास्ता में अपने काफिलों से पिछड़ गई। तो जैसे ही काफिलों से पिछड़ी, सैयदा सकीना एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा, रात का वक्त काफिला बड़ा आगे निकल गया। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि सबका नाम लेने लगी। मामला तो ये था कि मतलब जब वो लोग जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो ऊपर से गिरते थे, तो कोई ऊंट के पैर के नीचे, कोई घोड़े के नीचे, ये मामला था। तो जब सैयदा सकीना का नाम दोबारा आया तो वो लबैक नहीं गई, वो नहीं गई। सैयदा ज़ैनब बहुत दूर तक पीछे गई कि सकीना हमसे जुदा हो गई। जैसे ही सैयदा सकीना के ढूंढे एक सहरा में जब गई सैयदा ज़ैनब, तो देखिए सैयदा सकीना एक नकाबपोश खातून जो सैयदा सकीना को लेकर है और लेकर सैयदा सकीना को वो बात कह रही है। सैयदा सकीना कह रही है हमारे साथ करबला में ये हुआ, हमारे बाबा के सर को तन से जुदा कर दिया गया। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने देखा उनको, कहा कि आपका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारी बच्ची को अपने साथ रखा। जैसे ही सैयदा सकीना ज़ैनब ने ये बात कहा, अचानक से उन्होंने कहा, ज़ैनब क्या मुझे तू भूल गई? मैं तेरी मां हूं, मैं करबला से लेके शाम से लेके हर जगह तेरे साथ। ज़ैनब क्या तू मुझे भूल गई? जब शाम का बाजार आया तो सैयदा ज़ैनब जब वहां पर पहुंची, दरबार यजीद है, हजरत दरबार यजीद में मामला ये है कि सब खड़े होकर 2 दिन तक सैलानियों को खड़ा कर दिया गया। उस वक्त यजीद के जितने भी कमांडर थे वो कहने लगे ये लोग ऐसा मामला था सैलानियों का कि मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा धूल में पूरे पड़े हुए थे। जो कायनात की मलिका है उनका हाल ये था, यजीद ने ये हाल कर दिया था। शाम के बाजार में जैसे ही शाम के बाजार में पहुंची तो एक सर तन से जुदा सबका सर नेजा में था। तो एक ईसाई बाहर निकले, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? कहा ये नबी के पता नहीं था, शाम में ये मामला था कि बागी कत्ल हो गए। तो जैसे ही उन्होंने उस मौला हुसैन के सर मुबारक को देखा, कहा ये बड़ा पुरनूर शक्ल है, ये है कौन? तो कहा कि ये रसूल पाक की औलाद है। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे किताब में मेरे आलिम जो थे वो ये बात का पेशन गोई देखे गए थे, तो आखिर नबी हो गए, उनकी निशानी में ये बड़ी निशानी हुई कि उनकी औलाद को और उनकी घर वालियों को ऐसे ही शहीद करके बाजार में फिराया जाएगा। तो जैसे ही उसने देखा तो कहा कि मौला हुसैन के सर को कहा, हुसैन आप गवाह रहिएगा, मैंने आपके सर के नीचे खड़े होकर आपके नाना पर ईमान लाया। और जैसे ही नाना पर ईमान लाकर जैसे ही तलवार खींचा और सैयदा ज़ैनब एक मर्तबा मदीना की तरफ रुक के कहने लगी, नाना आज इतने सारे मुसलमान थे पर किसी ने हमारी मदद नहीं की, एक गैर कौम उठा और हमारी मदद कर रहा है नाना। ये मामला है करबला का। जिंदाबाद हजरत अबू तालिब जिंदाबाद नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए हैदरी या अली नाराए हैदरी या अली नाराए हसन या हसन नाराए हसन या हसन नाराए हुसैन या हुसैन नाराए हुसैन या हुसैन नाराए गाजी या अब्बास नाराए गाजी या अब्बास या गौस अल मदद या गौस अल मदद मौला पाक के दामन नहीं छोड़ेंगे मौला पाक के दामन नहीं छोड़ेंगे कुमारपुर शरीफ हुजूर पाक की दामन नहीं छोड़ेंगे कुमारपुर शरीफ हुजूर पाक की दामन हमरा गौर शरीफ हुजूर पाक की दामन हमरा गौर शरीफ हुजूर पाक की दामन मौलाना हुजूर पाक की दामन नहीं छोड़ेंगे मौलाना हुजूर पाक की दामन नहीं छोड़ेंगे अबे साहब हुजूर पाक की दामन नहीं छोड़ेंगे अबे साहब हुजूर पाक की दामन या गौस अल मदद या गौस अल मदद भोले
بھول جائیں گے شب کو کربلا نہ بھولیں گے جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے ظلم جو مسافر پہ ہو گیا نہ بھولیں گے ان کی تشنا دانی کا ماجرا نہ بھولیں گے فاطمہ کے پیارے کا مرتبہ نہ بھولیں گے ابتدا نہ بھولیں گے انتہا نہ بھولیں گے جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے بھول جائیں گے سب کو کربلا نہ بھولیں گے کیا ہوگا افسانہ بھولنے کے قابل ہے کیا ہو فاطمہ کا پیارا بھولنے کے قابل ہے کیا ہوگا فدا پیاسا بھولنے کے قابل ہے کیا ہو فورات کا پہلا بھولنے کے قابل ہے جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے بھول جائیں گے سب کو کربلا نہ بھولیں گے جس زمین پہ دم توڑا بارش پیغمبر نے ہر قدم پہ تڑپایا شامیوں کے لشکر نے آگے لیا جازے تھے جس فضا میں اکبر نے لے جا ہمیں انگڑائے تیر کھا کے اصغر نے لے جا ہمیں انگڑائی تیر کھا کے اصغر نے جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید والے تخت پر نصیب کے خراب ہے یزید والے تخت پر نصیب کے خراب ہے حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہے حسین والے رہت میں بھی رہ کے کامیاب ہے حسینیت کی ٹھوکر یزید اور ابن زیاد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید ایک لاکھ ہو مقابلے پہ غم نہیں بے شک یزید ایک لاکھ ہو مقابلے پہ غم نہیں
کم نہیں، حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں، حسین کو بھی اپنے ماتمی پہ اعتماد، بے شک زندہ باد حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ علی کی بیٹی زینب ہنسی حسین بن گئی، بے شک۔ علی کی بیٹی زینب ہنسی حسین بن گئی، شریکت الحسین تھی یزیدیت پہ چھا گئی، شریکت الحسین تھی یزیدیت پہ چھا گئی، حسین سے پڑا ہوا سبق جو اس کو یاد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ ترانہ حسین ہے حسرت دو حسینیوں، ترانہ حسین ہے حسرت دو حسینیوں، حسین سے مراد لو، مراد لو حسینیوں، حسین سے مراد لو، مراد لو حسینیوں، حسین جس کو دے دے اس کی نسل مراد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ آج بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ جہاں الوداع الوداع، اے امام جہاں الوداع الوداع، فقر کون و مقام الوداع الوداع، فقر کون و مقام الوداع الوداع، اے امام جہاں الوداع الوداع، فقر کون و مقام الوداع الوداع، اے غریب الوطن اے اسیر میہن، اے غریب الوطن اے اسیر میہن، دین کے پیشوا الوداع الوداع، دین کے پیشوا الوداع الوداع، دین حق کے چمن اے شہ ظلم نان، دین حق کے چمن اے شہ ظلم نان، رہبر رہبرا الوداع الوداع، رہبر رہبرا الوداع الوداع، بے کسی روتی ہے بے کسوں پر یہاں، بے کسی روتی ہے بے کسوں پر یہاں، چشم ہے خوفیشا الوداع الوداع، چشم ہے خوفیشا الوداع الوداع، اکبر نوجوان یوسف دو جہاں، اکبر نوجوان یوسف دو جہاں، دل برے
عاشقا الوداع الوداع دل برے عاشقا الوداع الوداع چھاتی چھلنی ہوئی اے شبی اے نبی چھاتی چھلنی ہوئی اے شبی اے نبی جاؤ سو اے جینا الوداع الوداع جاؤ سو اے جینا الوداع الوداع کاسے میں خستہ تن نوشہ باکفن کاسے میں خستہ تن نوشہ بے کفن حشر کا ہے سما الوداع الوداع حشر کا ہے سما الوداع الوداع رو کے بولی دلہن اے میرے سمت تن 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 پاؤں تم کو کہاں الوداع الوداع پاؤں تم کو کہاں الوداع الوداع اصغر تشنہ لب ہے نشانی پہ آب اصغر تشنہ لب ہے نشانی پہ آب بے خطا بے زبان الوداع الوداع بے خطا بے زبان الوداع الوداع ایک رش کے چمن ایک گنچا دہن ایک رش کے چمن ایک گنچا دہن ریت میں ہے نہاں الوداع الوداع ریت میں ہے نہاں الوداع الوداع وہ جری وہ ولی وہ علمدار بھی 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 وہ شجاعت کی جان الوداع الوداع وہ شجاعت کی جان الوداع الوداع دونوں بازو کٹے زخم دل پر لگے دونوں بازو کٹے زخم دل پر لگے شیر کون مقام الوداع الوداع شیر کون مقام الوداع الوداع عابد ناتبا خستہ دل خستہ جا عابد ناتبا خستہ دل خستہ جا بولے شاہ زمان الوداع الوداع بولے شاہ زمان الوداع الوداع تم کے بیمار ہو گھر کے مختار ہو تم کے بیمار ہو گھر کے مختار ہو الأما الأما الوداع الوداع الأما الأما الوداع الوداع اہل بیت نبی مرشد قادری
اہل بیت نبی مرشد قادری اہل بیت نبی مرشد قادری کہتا ہے باپوگا الوداع الوداع کہتا ہے باپوگا الوداع الوداع آج بہر سلام در پہ آیا غلام آج بہر سلام در پہ آیا غلام لب پہ بس ہے روا الوداع الوداع لب پہ بس ہے روا الوداع الوداع اے امام جہاں الوداع الوداع فقر کون و مقام الوداع الوداع دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا بلند تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تو با وفا ہے تو لاپتہ ہے بے آشروں کا تو آسرا ہے تو با وفا ہے تو لاپتہ ہے بے آشروں کا تو آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے نہ جاتی زینب یوں شام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی باوفا یا عباس باوفا یا عباس سبحان اللہ جھومتے تھے پیار سے گلا آج اس کے دل کی چہتا سیدہ پرسہ لیجیے سیدہ پرسہ لیجیے کربلا میں جو ہے شہید کیسے کیسے با وفا شہید